अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान जावेद अजीज़। रोज़ाना की तरह 7 बजे में बात के साथ आपके चैनल सिंध पुलिस FM 88.6 पर आप लोगों के साथ मौजूद हूं, और हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ कुछ बात करेंगे और बात से बात बनाएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमें कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है और जो उन्वान है जिस पे हम बात करेंगे वो बड़ा ही दिल को छू जाने वाला उन्वान है, और वो उन्वान है वालिदैन की जानिब हमारे हकूक़। जी जनाब, क्या आप जानते हैं कि हमारे क्या हकूक़ हैं? क्या आप जानते हैं कि क्या वो हकूक़ पूरे कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि हम कितनी गफलत में हैं? या आप क्या जानते हैं कि हमने किन किन हकूक़ के बारे में हम जानते ही नहीं? ये सारे सवाल आज इनका मिलेगा जवाब बात से बात में। मैं हूँ आपका RJ कामरान जावेद अजीज़, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे। कॉल करने के लिए नंबर नोट कीजिए 0315 000 8824 पर। रेडियो के साथ साथ आप वेबसाइट पे भी हमें सुन सकते हैं, पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फेसबुक लाइव पे आप हमें देख भी सकते हैं। जनाब, ये है जिद्दत, टेक्नोलॉजी की जिद्दत। अब रेडियो के RJs को आप खुद से देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी टीवी चैनल पर कोई ट्रांसमिशन देखते हैं। और आप सिंध पुलिस FM 88.6 की ट्रांसमिशन देख सकते हैं फेसबुक लाइव पर, सिंध पुलिस FM 88.6 के फेसबुक पेज पर। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ूं, हमारे पास कुछ ट्रैफिक अलर्ट्स हैं, और मकाम है कायदाबाद ब्रिज जानिब दाऊद चौरंगी, कायदाबाद ब्रिज जानिब दाऊद चौरंगी। और वजह है रोड पर गड्ढे हैं और पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। हमारे पास दूसरी ट्रैफिक अलर्ट है, मकाम है नागन ब्रिज पावर हाउस जानिब 4K चौरंगी, नागन ब्रिज पावर हाउस जानिब 4K चौरंगी। वजह है कि सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। कराची एक बहुत बड़ा शहर हो गया है, और कराची में आज बेइंतहा गर्मी थी सुबह से, लेकिन शाम के वक्त, शाम के 5 बजे के बाद से कराची में गहरे काले बादल छा गए, और कराची के नॉर्थ इलाके में, जिसमें नॉर्थ कराची शामिल है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जैसे कि हमने भी आपको ट्रैफिक अलर्ट दी है कि नागन ब्रिज और पावर हाउस और जानिब 4K चौरंगी के जानिब सड़क में बारिश का पानी इतना जमा हो गया है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं वालिदैन की जानिब हमारे हकूक़, और इससे पहले कि मैं इन हकूक़ के बारे में बात करूं, हम सबसे पहले तो बात करेंगे वालिदैन के बारे में। वालिदैन जिसमें आपकी माँ है और आपका बाप है। माँ और बाप, वालिद और वालिदा, इनकी अहमियत क्या है? ये माँ क्या चीज़ है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे हिस्से का तकरीबन 70% वजूद मेरी माँ है, और सिर्फ 30% वजूद मैं खुद हूँ। ये बात वो शख्स महसूस कर सकता है जिसकी माँ इस दुनिया में ना हो। जिस दिन मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह के पास चली गई, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा 70% वजूद तो ख़त्म ही हो गया, अब सिर्फ 30% वजूद है जिसको आगे लेके चलना है। माँ की अज़मत एक फितरती हकीकत और इंसानियत की बुलंदियों में एक अहम मकाम है। एक माँ अपने बच्चों की पैदाइश से लेकर इनकी परवरिश, तरबियत और तालीम तक हर मरहले में इनके साथ होती है। माँ के बगैर ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत है तो वो माँ है, क्योंकि माँ जैसा सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ जैसा बेलौस मोहब्बत का इजहार
کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت آپ اس وقت جانیں گے جب آپ دنیا میں داخل ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی ماں نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کی ماں ان کے ساتھ ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہے اور اپنے آپ کو ان کی خوشیوں میں خرچ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی دل کے سکون اور رہنمائی کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جس سے آپ اور آپ کی شخصیت اور بہتر بن سکے۔ اب ماں کی عظمت کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے فضل، محبت، قربانیاں ناقابل بیان ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی ماں کا احترام کریں، ان کی خواہشات پوری کریں، ان کی عنایتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے اور ان کے بغیر زندگی کا کوئی معنی نہیں۔ ماں کی محنت اور قربانیاں بچے کی خوشی اور ترقی کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بچے کے لیے خود کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اس کے لیے بڑے سے بڑا فیصلہ کر لیتی ہے تاکہ بچہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے، وہ یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہی ماں ہے جو اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، چلنا پھرنا سکھاتی ہے، بات کرنا سکھاتی ہے، منہ میں زبان دیتی ہے، اور صرف یہی نہیں، پہننے کو کپڑے اور کپڑوں کا انداز دیتی ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ بچہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اور اس کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے، ہم اس کال کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب میں بول رہا ہوں، کراچی نازم آباد۔ کراچی نازم آباد۔ ماشاء اللہ آج کا پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، بہت اور شکریہ۔ یہ ماں کی عظمت کے بارے میں آپ پروگرام آپ نے رکھا ہے، تو میں یہ بالکل، اور بات کر ابھی رہا ہوں ہم کہ صرف ماں کے ساتھ ساتھ والد محترم کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اصل میں ماں باپ کا جو جوڑا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو والدین کی شکل میں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنی ذاتی زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ہمارے لسنرز اور ہمارے فیس بک ویورز کو جاننے میں ان میں کچھ ان کو معلوم پڑ سکے؟ سر میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں تمام جنسا کو کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، خاص کر ماں کی، کیونکہ دونوں جو ہے نا ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس کی شادی اس کے والد صاحب کے ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو جو ہے نا ناراض نہیں کیا جائے، انشاءاللہ اس کے سارے راستے کھلتے رہیں گے۔ اور میں تمام جو ہماری مائیں سن رہی ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگ کبھی کبھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے ماں باپ کی ناراضگی لے لیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہر وہ کام کریں جو ماں باپ کی رضامندی کے حساب سے ہو۔ ان کی ناراضگی مول لینا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی ناراضگی مول لیں گے تو وہ ان کی جو وہ چاہت ہے، جس چاہت کے ذریعے انہوں نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دنیا کے سامنے دنیا کے ساتھ چل سکیں، وہ سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر ہم ایک ماں کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک ماں بچوں کو پالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو چلنا پھرنا سکھاتی ہے، پھر ان کو کھانا پینا سکھاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کے لیے جو خواتین جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ 1 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر 2 سال کے ہو جاتے ہیں، پھر 3 سال کے ہو جاتے ہیں،
ایسی خواتین کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سارا وقت اپنے بچوں میں ہی مشغول رہتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب ماں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ بچے ماں کے ساتھ نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ عرفان بات کر رہا ہوں. عرفان کہاں سے؟ کراچی بجٹون سے بات کر رہا ہوں. جی کچھ آج کے پروگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بول رہا ہوں جب ماں کی خدمت نہیں کرے گا آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوئے گی، آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی. عبادت ہو ماں کو پاؤ کو جنت ہے، اس کو خدمت کرے گا، آپ کی عبادت بھی کمزور ہوئے گی، آپ کی عبادت جو کرے گا وہ کبھی قبول نہیں ہوئے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماں کی خدمت اور ماں کی خوشی حاصل کرنا کہ ماں آپ کے رویے سے مطمئن ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جی ہم جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اپنے معاملات خود دیکھنے لگتے ہیں، تو اس وقت جب ہماری ماں ہمیں کچھ سمجھاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی امی آپ کو نہیں پتہ ہے، اب یہ چیز ایسے ہوتی ہے. یہ بات آپ کوشش کریں کہ اپنی ماں کی بات کو قائم رکھیں، اس کی ماں کی بات کو جتنا ممکن ہو سکے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. لیکن اگر آپ کی ماں کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے جو آج کے زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ماں آپ کا کارپوریٹ سیکٹر نہیں جانتی ہے، آپ کی ماں اگر آپ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتی کہ بینک کا انوائرمنٹ کیا ہے، تو وہ اپنے حساب سے کچھ بات آپ کو سمجھا رہی ہے تو اس کی بات کو سمجھیں. اور پھر اپنی ماں کو اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جی امی آج کے زمانے میں یہ چیز ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی، تو یہ بات ان کو بہت ہی خوبصورتی سے پیار اور محبت سے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ناگواری سے. ہم اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جی امی آپ کو نہیں پتہ، یہ چیز ایسے نہیں ہونی، آج کے زمانے میں یہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہے. ارے کیا بات کر دی امی آپ نے، آپ کو تو گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں، آپ کو کیا پتہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے. یہ طریقہ نہایت غلط ہے. اور ہم کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ میں ہوں یا آپ، ہم نے کبھی نہ کبھی اس طرح سے اپنی ماں سے بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر غلطی سے بھی کبھی ایسے بات کر لی تو فوری آپ اس بات کو احساس اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی ماں سے معذرت کریں، اپنی ماں کو منائیں. کیونکہ اگر بچہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، ہماری مائیں ہمیں کوئی چیز دیتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے، تو ہماری ماں ہمیں پیار سے سمجھاتی تھی. اگر ہماری ماں ہر چیز میں ہمیں جھڑکتی، ہر چیز میں ہمیں ڈانٹتی، ہر چیز میں ہمیں مارنا پیٹنا کرتی تو شاید ہماری اس طرح سے پرورش نہ ہو پاتی. تو جب ہماری ماں کا وقت تھا تو ہماری ماں نے ہمیں پیار محبت سے چیزیں سمجھائیں، دنیا کے بارے میں بتایا. لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے وہ چیز بدلے میں جب واپس کرنی تھی اپنی ماں کو، وہ محبت شفقت جب ہم نے اپنی ماں کو واپس کرنی تھی تو اس وقت ہم وہ چیز کرنے میں غافل ہو گئے. ایسا کیسے ہوا؟ ماں کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں والد محترم کی طرف، یعنی باپ کی طرف، باپ کی شفقت کی طرف. باپ کی شفقت جس کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ باپ اور والد یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ دنیا بھر کی مشکلات کو، دنیا بھر کے معاملات کو گھر سے باہر نکل کر کسی بھی موسم میں، کسی بھی حالات میں، شہر کے جیسے بھی حالات ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، ٹریفک ہو، نوکری کے اندر سیاستیں فیس کرنا ہو، باس کی جھڑکیں برداشت کرنا ہو، وہ سب چیزیں برداشت کر کے وہ شخص گھر پہ آتا ہے مسکراتا چہرہ لے کر اور بچوں کو پیار کرتا ہے. یہ ہوتا ہے باپ، تاکہ وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکے، اپنے بچوں کے نانفقہ کو پورا کر سکے. بچوں کا نانفقہ یعنی کہ بچوں کی رسپانسبلٹی، ان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ان کے خرچہ جات، ان کے سارے معاملات دیکھنا. لیکن کیا یہ کام آسان ہے؟ آج کے زمانے میں لوگ بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں، خاص طور سے کہ ایک شخص
اپنے کسی دوست سے یہ کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، تو دوست کہتا ہے یار سبھی کے ماں باپ یہ کام کرتے ہیں، کون سا احسان کر دیا تیرے باپ نے؟ احسان تو ہے بہت بڑا، کیونکہ اس باپ نے اپنی عزت نفس کو دبا کر، اپنے غصے کو دبا کر، اپنی باس کی جھڑکیاں برداشت کی، گرمی سردی کو برداشت کر کر نوکریوں پر گیا، نوکریوں سے واپس آ کر آپ کے لیے آپ کی پسند کی چیزیں لے کر آیا۔ آپ کے باپ کا آفس تو سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 10 بجے کے قریب، لیکن وہ صبح 8 بجے اٹھ کر آپ کو اسکول پہنچانے جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہو تو آپ کا باپ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم ماں کی عظمت کو تو جانتے ہیں، وہ لوگ بڑے غافل ہیں جو ماں کی عظمت کو بھی نہیں جانتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سے میجورٹی لوگ باپ کی محبت، باپ کی شفقت، والد کیا چیز ہے آپ کی زندگی میں، اس کو نہیں جانتے۔ آج کا عنوان اتنا وسیع ہے کہ اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے، اور اب ہم جاتے ہیں، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم اذان مغرب کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ رابطے میں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان کامران جاوید عزیز، اور آپ لوگ بات سے بات میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ، خوش آمدید آپ لوگوں کو، ویلکم بیک۔ بات سے بات میں آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پہ اور سن رہے ہیں سندھ پولیس FM 88.6 پر۔ میں ہوں آپ کا RJ کامران جاوید عزیز، اور ہمارے شو کا نام ہے بات سے بات۔ سے پہلے کہ ہم آج کے عنوان کی طرف آگے بڑھیں، میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس الرٹ آئی ہیں، ٹریفک الرٹ، ان پر میں ذرا نظر ڈالنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے قائد آباد برج جانب داؤد چورنگی۔ قائد آباد برج جانب داؤد چورنگی کی جانب جو لوگ بڑھ رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اور روڈ پر گڑھے ہیں اور پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے۔ اس کے علاوہ ناگن برج پاور ہاؤس جانب 4K چورنگی پر سڑک پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی آہستہ ہے۔ اس وقت کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیک آور ہے، اور 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک کے پروگرام جو ہمارا ہے، اس دوران اکثر لوگ اپنے آفسوں سے، اپنے دفاتر سے اپنے گھروں کی طرف جانے بڑھ رہے ہوتے ہیں، رہائشی علاقوں کی طرف ٹریفک کی روانی ہوتی ہے، اور پیک آور کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کافی جو ہے ٹریفک متاثر ہے۔ ان علاقوں میں جہاں پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے ان میں شامل ہیں ضلع ساؤتھ سٹی، آیا چندی گڑھ روڈ جانب شاہین کمپلیکس، میٹروپول ہوٹل، شارع فیصل جانب نرسری، عبداللہ ہارون روڈ، 3 تلوار مارکیٹ ایریاز، فوارہ چوک صدر مارکیٹ ایریاز، ایم اے جناح روڈ، چودھری خلیق الزمان روڈ، گزری گارڈن ایریاز۔ ضلع سینٹرل میں عائشہ منزل، لیاقت آباد، 3 ہٹی، لسبیلا، ناظم آباد اور شارع پاکستان اور کرو مندر شامل ہیں۔ ضلع ایسٹ میں سر شاہ سلیمان روڈ، راشد منہاز روڈ، شارع فیصل جانب ایئرپورٹ، یونیورسٹی روڈ شامل ہیں۔ ضلع کورنگی میں ہینو چورنگی، سنگر چورنگی، ویٹا چورنگی، گودام چورنگی، کاز وے روڈ، ایکسپریس وے اور بلوچ کالونی میں ٹریفک کی روانی متاثر ہے، اور ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے۔ ضلع ملیل میں بھی منزل پمپ، قائد آباد جانب ملیل ہاٹ، اور اس کے علاوہ ضلع ویسٹ میں ماڑی پور روڈ، اسٹیٹ ایونیو روڈ، جناح برج، MT خان روڈ، حبیب بینک اور نورس چورنگی۔ ہمارا آج کا جیسے عنوان ہے والدین کی جانب ہمارے حقوق، اور ہم نے ماں کے بارے میں بتایا کہ ماں کیا چیز ہے۔ ماں ایک ایسی شخصیت ہے ہماری زندگی میں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اگر آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہے تو اس کی قدر کیجئے، اس کا خیال کیجئے۔ اب میں اس جانب بڑھوں گا کہ آخر ہم اپنی ماں کا خیال کیسے کر سکتے ہیں، وہ کیا کیا معاملات ہیں جس میں ہم اپنی ماں کا خیال کریں۔
अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी माँ का कैसे ख्याल रखें, तो सिंपल एक बात है कि जी, जैसे कि बचपन में जिन मामलात में आपकी माँ आपका ख्याल करती थी, उन्हीं मामलात में अब आपने अपनी माँ का ख्याल करना है। जब हमारी माँ 40 क्रॉस कर लेती है या 50 साल से ऊपर की हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और कमज़ोरी, ये सब चीज़ें माँओं के साथ हो जाती हैं। माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, उनका हमें ख्याल रखना होता है। और उस वक्त जिस वक्त हम अपनी ज़िंदगी में एक जवानी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेट घर आ रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ऑफिसों की पार्टियों में लगे हुए हैं, लेकिन हम अपनी माँ को भूल गए हैं। बेहतर यह है कि सबसे पहले आप अपनी माँ का ख्याल करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी माँ ने आपका ख्याल किया था। माँ के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आएं, इनके साथ बातचीत करें, इनकी राय का एहतराम करें, इनके साथ मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें, इनको अपनी दिल की बातों से आगाह रखें। माँओं के मुख्तलिफ मामलात में उनकी मदद करें, क्योंकि जब माँओं की उम्रें बढ़ जाती हैं तो कमज़ोरी लाहक हो जाती है, बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ऐसे वक्त में आपको अपनी माँ की मदद करनी है। माँ को जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें माँ के पास होनी चाहिए, चाहे वो घर के अंदर से उठाकर अपनी माँ के पास लानी हो या फिर किसी मार्केट से आपको ख़रीद के देनी हो। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो माँ के पास है, एक ताकत है, एक मैजिकल पावर है माँ के पास, जिसको आपने अवेल करना है, जिसको आपने हासिल करना है। और अगर माँ की वो मैजिकल पावर आप हासिल नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और वो मैजिकल पावर है माँ की दुआ। अक्सर आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा, लिखा होता है कि जी माँ की दुआ जन्नत की हवा। देखने में तो बड़ा ही घिसा पिटा सा एक मुहावरा लगता है, एक घिसा पिटा सा स्लोगन लगता है कि जी माँ की दुआ आपको मिलेगी तो आपको जन्नत की हवा मिल जाएगी। क्या ये सच है? जनाब, ये बिल्कुल सच है। माँ की दुआएं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं, ये आपकी सोच है। अगर मैं अपने ज़ाती ज़िंदगी के रोशनी में कुछ बात कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जी मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ने मुझे बहुत दुआएं दी और मैंने माँ की दुआ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की कि मैं माँ की दुआ हासिल कर सकूं जो दिल से आ रही हो। मैं अपनी माँ के तमाम मामलात, उनका ख्याल करना, उनकी खिदमत करना, हर मुमकिन कोशिश करने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे गफलत हो जाती थी। फिर मुझे एहसास होता था कि जी हमारी माँ का मुकाबला हम नहीं कर सकते। जिस तरह एक माँ एक बच्चे का हर मामले में ख्याल करती है, हम अपनी माँ का हर मामले में उस तरह ख्याल नहीं रख सकते। हमारे पास एक कॉल आ रही है। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ राब्ता हो नहीं पाया है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर, और आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारे पास SMS भी आते हैं और मैं चाहता हूं कि SMS आप लोग करें, हमें SPR लिखें, SPR सिंध पुलिस रेडियो, और उसके बाद स्पेस करके अपना नाम, स्पेस करके शहर का नाम, और उसके बाद जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं वो बात आप हमें लिख सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था एक अपने ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में कि जी मैंने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। मेरी माँ काफ़ी वीक हो गई थी, कुछ मामला थे जिसकी वजह से वो वैसी एक्टिव ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही थी जैसे कि उनकी एक्टिव ज़िंदगी वो गुजारती थी। हमारे पास कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी,
اچھا جتنے بھی لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں ان کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کال ملانے کے بعد آپ اپنا ریڈیو سیٹ بند کر دیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ریڈیو سیٹ بھی کھولا ہوتا ہے, تو اصل میں لائیو جو ہماری آواز جاتی ہے کچھ سیکنڈ ڈیلے کے بعد جاتی ہے. تو آپ جب ادھر سے آپ نے فون تو ملا دیا, لیکن اب آپ میری آواز بھی ریڈیو پہ سننا چاہ رہے ہیں اور اپنی آواز بھی ریڈیو پہ سننا چاہ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہاں سے آپ کو ہیلو کر رہا ہوں, سلام کر رہا ہوں, تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے کیونکہ آپ میری آواز ریڈیو پہ سننا چاہ رہے ہیں. تو ریڈیو کو بند کریں, آپ فون پر مجھ سے بات کریں تو پھر پراپر بات ہو پائے گی. اور اگر آپ اپنی کال بعد میں سننا چاہ رہے ہیں کہ جی میں ریڈیو پہ سنوں کہ جی میری آواز کیسی آ رہی ہے اور کامران جاوید صاحب کی آواز کیسی آ رہی ہے, تو یہ آپ فیس بک پہ بعد میں سن سکتے ہیں اپنی کال, بلکہ سیو کر سکتے ہیں, اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اچھا میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا تھا کہ جی ہم اپنی ماؤں کے خیال تو بہت کرتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی اپنی ماں کا خیال کرنے کی, ہر معاملے کو دیکھنے کی, ان کی دوائیوں کا, ان کے کھانے پینے کا. میں اپنی امی کو فریش بھی کیا کرتا تھا, ان کا منہ دھلانا ہے صبح اٹھ کر, کیونکہ وہ کافی ویک ہو گئی تھیں, اٹھنا چلنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا, سپورٹ چاہتی تھی, تو سپورٹ کے ساتھ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا تھا کہ تاکہ وہ منہ ہاتھ دھو سکیں, ان کو جو بھی چیز چاہیے وہ دینا. اور صرف میں ہی نہیں, گھر پہ میری بہنیں بھی ہوتی تھیں اور وہ بھی ان کو سنبھال رہی ہوتی تھیں. ہم تینوں بہن بھائی مل کے اپنی ماں کو سنبھال رہے ہوتے تھے. لیکن میری طرف سے ایک بہت بڑی غفلت ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پایا. یعنی کہ میں چھٹی کا دن ہوتا تھا تو میں صبح اپنے دوست کے ساتھ نکل جاتا تھا اور شام کو آ رہا ہوں, اور میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا میرے ساتھ تو ٹائم گزارو, سارا ہفتہ نوکری پہ لگے رہتے ہو, چھٹی والے دن بھی دوست کے ساتھ نکل جاتے ہو. آفس سے چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں بیٹھ کے چائے پی لی, کافی پی لیا, تو اس میں بھی 1-2 گھنٹے لگ جاتے تھے, تو گھر آنے میں بھی تھوڑا لیٹ ہوتا تھا. تو اس وقت بھی میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں, بیٹا آپ کا 5 بجے آف ہو گیا ہے اور آپ 9 بجے گھر آ رہے ہیں, 4 گھنٹے آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا. میری ماں کہتی تھی کہ میں منع نہیں کر رہی ہوں, اپنی زندگی آپ گزاریں, لیکن بیٹا میرے ساتھ تو تھوڑا ٹائم گزارو. تو وہ مجھ سے کہیں نہ کہیں غفلت ہو گئی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پایا. اور پتہ ہے ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ بنا کچھ کہے, بنا کوئی انٹیمیشن دیے, بنا کوئی سگنل دیے, بنا کوئی ہینٹ دیے, میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اور آخری دن بھی میں اپنے دوست کے ساتھ کسی کام سے نکل گیا تھا, اور میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا آج نہ جا, میرے ساتھ ہی رہے. اور دل میں خلش سی رہ گئی ہمیشہ کے لیے کہ وہ آخری دن تو میں اپنی ماں کے ساتھ گزار لیتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو جتنے بھی میرے کالرز ہیں, جتنے بھی میرے لسنرز ہیں جو اس وقت سندھ پولیس FM 88.6 پر مجھے سن رہے ہیں, آپ لوگ اپنے آپ کو اپنی ماں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں, کیونکہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اپنی ماں کو جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا وقت دیں, کیونکہ جب آپ کو وقت درکار تھا, جب آپ کچھ مہینوں کے تھے, تو کیا آپ کی ماں بھی 4-4 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی؟ آپ کو پھر دودھ پانی کون پلاتا تھا؟ آپ کے پیمپرز کون چینج کرتا تھا؟ وہی ماں چینج کرتی تھی. وہ ماں تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی تھی. ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کتنی ماں ایسی ہیں جو نوکریاں چھوڑ دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, یا پھر ایسی نوکریاں تلاش کرتی ہیں کہ جہاں پہ ڈے کیئر ہو, کہ تاکہ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں پر ڈے کیئر میں چھوڑ دیں تاکہ ہر وقت وہ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکیں. ماں ایسی ہوتی ہے, لیکن کیا کبھی ہم اپنی ماں کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کو اپنے ساتھ مستقل رکھیں, اور اگر مشکل ہے تو ہر وقت ماں کے ساتھ رابطے میں رہیں؟ شاید ہم میں سے یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. ماں کا خیال تو سب کرتے ہیں, لیکن ماں کے ساتھ وقت گزارنا یہ ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. اب میں آ جاتا ہوں والد محترم کی طرف. ہمارے والد محترم ایک جتنی بھی نوجوان نسل ہے ان سے میں اس وقت مخاطب ہوں. میں نے بھی یہ وقت دیکھا ہے, میں نے بھی وہ نوجوانی کی عمر دیکھی ہے جب ہم ٹین ایج ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک بے باکی, ہمارے اندر ایک باغی بنا
ایک ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ بڑے آرام سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جنریشن گیپ, کہ جی میرے اور میرے باپ کے بیچ میں جنریشن گیپ ہے. میرا باپ 10 سال پرانی سوچ لے کے بیٹھا ہے, یا میرا باپ, اگر آپ کی عمر اس وقت 18-19 سال ہے تو میرا باپ 18 سال پرانی سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے. 18 سال میں تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, لیکن میرا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم ایسا کرو. حقیقت میں ہمارے والد محترم ہم سے سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. ابھی تو ہماری کچھ عمر ہی نہیں ہوتی, ہم دنیا کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ کر بہک رہے ہوتے ہیں. ہمارا باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ سیراب ہے, حقیقت دنیا کی یہ ہے, لیکن ہم نہیں مان رہے ہوتے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک ٹھوکر لگتی ہے, اور ٹھوکر کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والد محترم تو ہمیں ٹھیک کہہ رہے تھے. میں کامران جاوید عزیز آج بات سے بات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں, اور آج میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو عنوان ہے میرے لیے مشکل ترین ہے. بڑے آسانی سے کہا کہ ہم والدین پہ آج کا پروگرام کر لیں گے, لیکن جب بولنے بیٹھا ہوں, جس طرح سے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, جن ایموشنز کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بڑا مشکل ہے والدین کی محبت کو ایک کوزے میں 1 گھنٹے کے اندر بیان کرنا, ان ایموشنز کو بیان کرنا. کاش ہر شخص ایسا ہی سوچے. میں اپنے آپ کو کوئی قابل شخص نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا ہوں, آپ لوگ نہیں رکھتے. نہیں جی, ایسا نہیں ہے. میں نے اپنی ایک غفلت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ میں کہاں پر غافل رہا. ایک بہت بڑی چیز جو والد محترم کے ساتھ ہماری آج کی نوجوان نسل کرتی ہے, میں اس کی اب نشاندہی کروں گا, جس میں کہیں نہ کہیں میں بھی شامل ہوں اور آپ لوگ بھی. میں اس وقت آپ لوگوں کی کالز کا ویٹ کر رہا ہوں. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0315-000-8824 پر. اس سے پہلے کہ میں اپنا جو عنوان ہے والدین کا اس کو آگے لے کے چلوں, میں کچھ آپ کو ٹریفک کے جو ہے الرٹس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت ناگن چورنگی, پاور ہاؤس چورنگی, جانب 4 کے چورنگی کا جو راستہ ہے وہاں پر بارش کا پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک سست روی کا شکار ہے. اور اسی طرح قائد آباد برج جانب داؤد چورنگی, وہاں پر روڈ پر گڑھوں میں پانی جمع ہو گیا ہے, اور جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ٹریفک متاثر ہے. میرے وہ لسنرز جو اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے میں کچھ پیک آورز پہ جن علاقوں میں اس وقت ٹریفک کی روانی سست ہے, ان علاقوں میں جو ضلع ساؤتھ اور سٹی کا جو علاقہ ہے, جس میں آئیہ چندی گڑھ روڈ جانب شاہین کمپلیکس, میٹروپول, شارع فیصل جانب نرسری, عبداللہ ہارون روڈ 3 تلوار مارکیٹ ایریاز, فوارہ چوک صدر مارکیٹ ایریاز, احمد جناح روڈ, چودھری خلیق الزماں روڈ گزری گارڈن ایریاز, یہاں پر ٹریفک سست روی کا شکار ہے. اور سینٹرل میں ضلع سینٹرل کے اندر جو ہے عائشہ منزل, لیاقت آباد, 3 ہٹی, لسبیلا, ناز آباد, شارع پاکستان اور گرو مندر میں بھی ٹریفک سست روی کا شکار ہے. آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. ہم لوگ بات کر رہے ہیں والدین کے بارے میں, اور جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جی والد محترم کی طرف ہماری جو نوجوان نسل ہے اکثر ایک چیز کی شکایت کرتی ہے کہ جی آپ جو ہے جو چیز کہہ رہے ہیں وہ ہماری جنریشن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہم غلط کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے. پہلی چیز جو میں نے ماں کی حوالے سے بھی یہی کہی, آپ والد محترم کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ جی وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو غلط لگ رہی ہو, لیکن آپ اس چیز کو سن لیں اور اپنے ماں باپ کو ایک مطمئن قسم کا جواب دیں کہ جی میں نے یہ بات آپ کی سن لی ہے, سمجھ لی ہے, اور میں بالکل اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آرام سے کوئی چیز سمجھائے. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو آج کے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, یا وہ فیسیلیٹیشن آج کے زمانے میں نہیں ہے, یا لوگوں کا وہ بیہیویئر آج کے زمانے میں نہیں ہے جو آپ کے والد محترم کے زمانے میں تھا, تو
اس کے حوالے سے آپ اپنے والد محترم کو بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ چیز اب ایسی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی, کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہادر خان بات کر رہا ہوں جناب. بہادر خان, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بکرا بیڑی گارڈن سے, بکرا بیڑی, بکرا بیڑی یہ گارڈن اپنا سے. جاری والا شہر. اچھا جی, آج کا ہمارا عنوان ہے جی, والدین کی جانب آپ کے حقوق. جی آپ کا موضوع میں سن رہا ہوں, مجھے بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی مزہ آیا, تبھی میں نے آپ کو کال کی کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ذاتی جی سر. مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی سر, میرا والدہ گاؤں میں دراصل میں والدہ سے کسی وجہ سے الگ تو نہیں ہونا چاہیے, مگر کسی مجبوری کی وجہ سے الگ ہونا ہی پڑ جاتا ہے نا. تو دراصل ہم لوگ 3 بھائی ہیں, ٹھیک ہے. 3 بھائیوں میں سے میں یہاں پردیش میں کرائے کا مکان میں, اور میرے 2 بھائی جو اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی کرایہ مرایہ نہیں ہے. جی بہرحال میں کوشش یہ کرتا ہوں, میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا کہ میں بڑا کام کرتا ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے سے بچا کے والدہ کے لیے خرچہ بھی بیچتا ہوں, ان کا دوائی کا بھی خیال رکھتا ہوں, ان کا علاج معالجے کا بھی خیال رکھتا ہوں, ان کا کپڑے جوتے وغیرہ کا بھی خیال رکھتا ہوں. سب یہ میں خود کر رہا ہوں. اچھی بات. اور میں یہ نصیحت اگلے لوگوں کو بھی کر رہا ہوں, کہ والدین جیسا تحفہ دنیا میں ایک ہی دفعہ ہے. بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے, بالکل ٹھیک بات کہی. والدین جیسا تحفہ, والد ہو یا والدہ ہو, یہ تحفہ جو ہے نا دنیا میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے, بار بار نہیں ملتے. دوست مل جائیں جن گے, کا نہیں ہے ہاں بھائی جان, جن کا نہیں ہے نا ان کو پتہ ہے, جن کا ہے ان کو احساس نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے, اور آپ کو پورے ٹیم کو میرے طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہمارے کالر نے بہت ہی کوئی عمدہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا ہوں, حالانکہ میں اپنی ماں کے پاس نہیں ہوں, وہ دوسرے شہر میں ہیں. ہم اکثر یہ کام بھی کرتے ہیں کہ جی ہم اگر بہن بھائی ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی معاملات کو بانٹ لیتے ہیں. یار تم ماں کی دوائی لے آنا, میں ماں کے کپڑے لے آؤں گا, تم ماں کا کھانے پینے کا خیال رکھنا. کیا ماں نے کبھی آپ کے معاملات کو بانٹا؟ آپ ماں کے جتنے معاملات ہیں, اگر آپ کو پہلے موقع مل رہا ہے وہ کام آپ کر لیں. اور میں یہ کام کہتا ہوں کہ جی بانٹنے سے بہتر ہے کہ تین بہن بھائی ہیں, 4 بہن بھائی ہیں, 8 بہن بھائی ہیں, یہ 2 بہن بھائی ہیں, مل کر چیزیں ڈیسائیڈ کریں کہ یار تم یہ کام کر رہے ہو تو میں یہ کر لیتا ہوں, اور ہم مل کے کرتے ہیں. اگر تم میں دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں تو تھوڑا سے میں خرچہ برداشت کر لیتا ہوں. کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو تھوڑا میں دیکھ لیتا ہوں. مل کے کام کریں. ایک بڑا ہی مشہور ڈائلاگ ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک فلم کا ڈائلاگ ہے کہ ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے اور ایک بھائی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو جو امیر ہو جاتا ہے وہ اپنے اس بھائی سے پوچھتا ہے کہ نارمل زندگی جو گزار رہا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس گھر ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, ہر آسائش ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ تو دوسرا بھائی بولتا ہے کہ میرے پاس ماں ہے. بچپن میں جب ہم نے یہ ڈائلاگ سنا تھا تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یار کوئی پنچ مارا گیا ہے, کوئی بڑا ڈیفرنٹ قسم کا ڈائلاگ ہے. اس کی اہمیت تو آج پتہ چلی ہے. دولت, ہر طرح کی آسائش آنی جانی چیز ہے, لیکن ماں صرف ایک بار ملتی ہے, باپ صرف ایک بار ملتا ہے. والد محترم کا خیال کریں. اکثر نوجوان نسل کو میں دیکھتا ہوں کہ جی آپ لوگ اپنے باپ سے جھڑک کر بات کرتے ہیں, ڈانٹ دیتے ہیں, دروازہ پٹک کر باہر نکل جاتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, کھانا چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. اگر آپ کا باپ, آپ کے والد محترم آپ کو ایک نصیحت سے دوسری نصیحت کرتے ہیں, میں نے بھی چیزیں کی گئی ہیں, لیکن صحیح وقت پر اگر عقل آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. خاموشی سے اپنی ماں باپ کی بات سنیں, انہیں ایک مطمئن قسم کا جواب دیں, اس کے بعد آگے بڑھیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج کے زمانے میں تو اس وقت جس وقت وہ غصے میں ہیں اس وقت نہ کریں, بعد میں کریں. ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
नाजमाबाद से। नाजमाबाद से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आज का उन्वान हमारा माँ बाप की ख्याल के हवाले से, वालिदैन की शफ़क़त के हवाले से कुछ अपना ज़ाती तजुर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे आप? हेलो, अब मेरे ख्याल से इन्होंने जो है रेडियो ऑन किया हुआ है और रेडियो पे मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि जी रेडियो ना ऑन करें आप और डायरेक्ट फ़ोन पे बात करें, रेडियो को स्विच ऑफ कर दें। तो इससे आपकी जो कॉल लगती है और जो बात आप कहना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंटरैक्टिव रहें, हमारे प्रोग्राम में कॉलर्स आएँ, बात करें। लेकिन कॉल कट जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है और जाने से पहले मैं आपको जो है बस एक बात कहना चाहूँगा कि जी वालिदैन का नेमुल बदल नहीं है। हर चीज़ का नेमुल बदल दुनिया में है। हर चीज़ दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। गाड़ियाँ बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन वालिदैन एक ही बार मिलते हैं। बहुत मुश्किल प्रोग्राम था आज मेरे लिए वालिदैन के बारे में बात करना, माँ बाप के बारे में बात करना। मैं कामरान जावेद अजीज़, आप लोग मेरा शो रोज़ाना सिवाय इतवार के 7 से 8 सुनते हैं सिंध पुलिस FM 88.6 पर। हम कल फिर हाजिर होंगे आप लोगों के साथ और फेसबुक लाइव पे भी रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।